वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में महंगाई की कमी का दावा भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कम तरीन सतह पर महंगाई है। और स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब और ऑनलाइन कराची से हमारे साथ शहजाद मुबीन साहब मौजूद हैं। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि जो महंगाई के कम होने का दावा है, तो कराची में आप बिजनेस देख रहे हैं, क्या महंगाई वाकई कम हुई है? क्या फुटफॉल जो है, कस्टमर जो है वो ज्यादा हुए हैं, कम हुए हैं? और क्या कोई वहां कारोबार बंद भी हो रहे हैं या ज्यादा चल रहे हैं? ये कुछ थोड़ा सा बताइएगा क्लैरिटी से। शहजाद साहब आपको सवाल सुन लिया आपने मेरा? बिल्कुल जी, बिल्कुल मैंने सुन लिया। आवाज आ रही है आपकी? जी बोले, बताएं फिर आप बताइए। जनाब मोहतरम, महंगाई तो माशाल्लाह ऊपर है और महंगाई जो है वो तो बहुत ज्यादा हो गई है इस वक्त। गरीब आदमी जो है ना वो तो फिर है। आप ही समझें कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि जो बेचारे को के तौर पर ड्राइवर को मिलते हैं 40,000 रुपए मिलना, वो कैसे अपने घर में गुजारा करेगा? 50,000 का गुजारा कैसे करेगा? मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी महंगाई के बावजूद उसके घर में काम करने वाले लोग हैं, चौकीदार हैं, ड्राइवर्स हैं, आपका स्टाफ है, तो मेरा नहीं ख्याल ये जो आजकल रोड स्केचिंग वाला बढ़ रही है ना, ये इसी वजह से ही बढ़ रही है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। रोजगार के साथ साथ तनख्वाहें भी कम है। आदमी कैसे पूरा करेगा? आप कहते हैं घर का किराया, बिजली का बिल भी है, गैस का बिल भी है, फिर वो पढ़ाइयाँ भी हैं, फिर वो माँ बाप की दवाइयाँ भी हैं। तो कोई ऐसा सिलसिला स्टार्ट होना चाहिए की तरफ से कि जो। तो शहजाद साहब, फिर अगर आपसे मैं ये पूछूं मुख्तरन के 2025 का जो दिसंबर है इसको और 2024 का जो दिसंबर था इसको आप कैसे कंपैरिजन करते हैं? कौन सा बेटर रहा? नहीं, मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि 2024 में जी आप देखिए मेरी बात सुनिए, गरीब आदमी की जो तनख्वाह है उसमें वो दाल चावल नहीं खा सकते ना, दाल चावल सब्जी वगैरह। आप देखिए कहाँ से कहाँ रेट पहुंच जाए। आप समझ लें कि जो बेचारा गरीब आदमी ना वो तो टूट गया है। जो समझ लें कि जो 50,000 वाला बच्चा है वो तो कैसे अपना काम करेगा, कितना लोग को लेकर करेगा। और जो व्हाइट पोस्ट लोग हैं जिनकी सैलरी होती है लाख 2 लाख के ऊपर, तो उनके भी खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। आप ये सोचें कि आजकल की स्कूल की फीसें देखने कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। आप हर मामला को देखिए कि हमारे जो बच्चे हैं जो हम तो पढ़ा रहे हैं अच्छे प्राइवेट स्कूल के अंदर, जो गरीब का बच्चा है तो जो फ्री ट्रेनिंग हासिल कर रहा है, तो आप समझते हो कि वहाँ पे पढ़ाइयाँ सही होती हैं, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं। आप हर साल माशाल्लाह बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, कोई कहीं से पास होकर निकल रहा है। उनकी भी नौकरी कहाँ है हमारे शहर के अंदर? हमारे मुल्क के अंदर आप ये देखेंगे, खासकर मैं कराची की बात करूंगा, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मसाइल है, नौकरी में बहुत ज्यादा मसले मसाइल है, फिर सैलरी को भी बहुत बड़ा मसला है कि खर्चे आप लोगों के बढ़ चुके हैं। और खर्चों के मामले अगर आप देखें तो बहुत सारे दूसरे मसाइल हैं। घर किराए के होते हैं, उनको कैसे निकालने होते हैं, माँ बाप के भी खर्चा निकालना होता है, बीवी बच्चों को भी खर्चा निकालना होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए भाई कोई इसलिए सुविधा बनाए कि ये गरीब बना, ये तो मेरा नहीं कहा कि ये आगे जाके हमारे लिए अच्छी बात होगी, ये तो नुकसान हो रहा है। जी सर, फुटफॉल के बारे में बताएं। क्या जैसे बड़े डॉलमन मॉल है कराची में और है जगह, तो क्या यहाँ क्या पोजीशन है कि कुछ लोग ज्यादा है यहाँ पर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं खरीदारी के लिए? असल में जी बात यह है कि इस वक्त तो सीजन है माशाल्लाह, और कस्टमर है इसलिए कि जाहिर है आगे शादियां हैं, आगे बहुत सारी चीजें हैं, तो यकीनन आ रहे हैं लोग बाहर। लेकिन बहुत सारे मसले मसाइल हैं लोगों के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही आता है कि समझने के सेल टैक्स जो है ना, वो जो जब कस्टमर जेब से पैसे निकालना होता है ना, जो खुद हमें कहता है कभी ये आपसे मिसाल के तौर पर आपसे मैंने 10,000 की शॉपिंग करी है, आपने मुझसे 1200 रुपये चार्ज कर रहे हो, क्योंकि हमने भी गवर्नमेंट को वहीं से लेके देने होते हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इसमें सोचे, थोड़ा सा टैक्स के मामला में थोड़ा सा हमें रियायत दें, ताकि और लोगों को फायदा भी हो। लेकिन ये बात ये है कि हम तो चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सारे पैसे आपने यहीं से निकालने। बहुत सारे आपके पास चीजें हैं, उनको आप सीधे करें। हमारे यहाँ जैसे भाई ने भी जिक्र किया है कि बहुत सारे मामला के अंदर बहुत सारी चीजों में रिश्वतें वगैरह बहुत ज्यादा ऊपर जाती हुई होती है। आप इन चीजों को कंट्रोल करेंगे, इंशाल्लाह तरक्की करेंगे, फिर तरक्की करेगा। हर मामला के हम गवर्नमेंट के साथ करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि हम काम करें, अपने मुल्क के साथ तरह से लोग आगे बढ़ के काम करें। लेकिन जरूर तुझे जरूर महंगाई बहुत हो गई है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। आप बिलीव करें, गरीब आदमी जो है ना वो पिस गया है। जी ठीक है, आप फोन पर रहिएगा, आपके पास दोबारा आएंगे। चौधरी इरफान साहब, ये बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? हर साल के एंड पर आखिरी 10-12 दिन तो बहुत अहम होते हैं टूरिज्म के हवाले से, होटल्स जो हैं वो फुल हो जाते हैं। क्या इस साल भी आप देख रहे हैं इसी तरह की सूरत हाल? जी इरफान साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी चलें,
میرا خیال ہے کوئی لائن کی اس میں کوئی گڑبڑ ہے, دوبارہ کانٹیکٹ کر لیں گے. باسط صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اب ہمیں کیسے خود کو تیار کرنا ہے پھر اس کمپٹیشن کے لیے, کس طرح ہم برازیل کے مقابلے میں آ جائیں گے, کیسے ہم پروڈکٹ اپنی تیار کریں؟ دیکھیں جی, پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اپنی جو طریقہ کار ہے اس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں, ہم دنیا میں ہر کسی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں جو ہماری ایگریکلچر ہے اس میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہمارے ہاں مکی. عرفان صاحب اب رکیے گا, آپ کا دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گا, ابھی آپ ہولڈ کریں. جی ہمارے پاس جو مکی کی پیداوار ہے, بہاریہ مکی کی, وہ اتنی ہے جتنی جرمنی اور فرانس کی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو کام نہیں ہوا, گندم جو کہ ہمارا مین سٹیپل فوڈ ہے, اس کے جو ہے نا ویرائٹیز کے اوپر اور اس کی ییلڈ کو بڑھانے کے اوپر کام اگر ہم کریں تو ہم اپنی ضروریات, دیکھو جی اس وقت 25 ملین ایکڑ کے اوپر ہم گندم بیچتے ہیں اور 25 ملین ٹن گندم جو ہے ہم پیدا کرتے ہیں. اگر ہم وہی گندم 20 ملین ایکڑ کے اوپر بو کے ہم 25 ملین ایکڑ اپنی ییلڈ لے لیں تو 5 ملین ایکڑ کے اوپر ہم بہت ساری دوسری تیل کی پیدا کرنے کی جو اجناس ہیں وہ لگا سکتے ہیں. اور ہمارا اس وقت پیٹرولیم کے بعد دوسرا بڑا جو بل امپورٹ کا ہے وہ ایڈیبل آئل کا ہے. جی, اس کو ہم نے کم کرنا ہے. پھر ہم اپنی جو گرین ہم جتنا چاہیں ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. پولٹری کو ہم جتنا چاہیں اتنا بڑھا سکتے ہیں. پولٹری کی پروڈکٹ کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ایکسپورٹ کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے, اگر ہم کمپیٹ کریں تو پاکستان کی کوالٹی دنیا میں ہر کسی کے مقابلے کی ہے. ٹھیک ہے. حکومت اس میں صرف ایک کام یہ کرے کہ ہم جتنی ایکسپورٹ کریں اس کے اوپر ہمیں 20% ایکسپورٹ ریبیٹ دے. جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ 20% تو بہت زیادہ ہوگا. نہیں, زیادہ نہیں ہوگا. ہمارا جو ہے اس کے اوپر جتنے بھی ٹیکسز کو تھرڈ پرسن پے کر رہا ہے, جو ہماری کاسٹ کا حصہ بن جاتے ہیں, ان سب کو لینے کے لیے ہمیں حکومت 20% ایکسپورٹ ریبیٹ دے. اور وہ ہمیں ریفنڈ کی شکل میں نہ دے, ہمیں ایسے دے کہ جس وقت ہمارے وہ ڈالرز آئیں اور ان کو حکومت نے ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کرنا ہے تو اس کو 20% زیادہ ریٹ کے اوپر کریڈٹ کر دیں. جی ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. جی ٹھیک ہے, بس میں سمجھ گیا ہوں, یہ پاکستانی ڈالرز میں آئیں گے لیکن آپ کو ریبیٹ پاکستانی روپے میں دیا جا سکتا ہے. یہ حکومت کو چاہیے اس کا نوٹس لے. عرفان صاحب آپ یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں یہ آخری 10 دنوں میں بڑا شور غوغا ہوتا ہے, چاما گوئیاں ہوتی ہیں, سیر سپاٹا, ٹورزم, ہوٹل انڈسٹری, ہوٹل فل ہوتے ہیں. کیا اس دفعہ بھی یہی صورتحال ہے؟ جی عرفان صاحب, عرفان صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی عرفان صاحب ذرا مائک ان میوٹ کیجئے گا تاکہ آپ کی آواز مجھے آ سکے. عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی عرفان صاحب, جی عرفان صاحب آپ دیکھیے کہ اسلام آباد میں آخری سال کے, عرفان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عرفان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی عرفان صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی دیکھیں میرا خیال ہے کہ لائن میں کوئی گڑبڑ ہے, کوئی ایشو آ رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے. جی عرفان صاحب آپ کو آواز آئی میری؟ ہیلو, جی میرا خیال ہے کہ آپ کی کوئی لائن میں گڑبڑ ہے, فون کی لائن میں. عرفان صاحب جی ٹھیک ہے. باسط صاحب آپ دیکھیں کہ یہ اگر یہ صورتحال کہ میں تو اب یہ سمجھاؤں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے اور آپ کو وہ ٹیکسز کا بوجھ جو ہے کہ ایک بنے بنائے پولٹری کے ایک ریڈی میڈ قسم کی ایک ایکسپورٹ کو جو ہے نا وہ روکے ہوئے ہے. تو اس میں اب بتائیں کہ کون سی وزارت جو ہے وہ اس کے لیے, جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی تمام محکموں کو یہ انسٹرکشنز دی جائیں کہ جو ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں ان کے مسائل حل کریں, تو کون سی وزارت ہے جس نے یہ آپ کا یہ مسئلہ سولو کرنا ہے؟ نمبر 1 پہ تو ٹھیک ہے بجلی کے ہے, بلز ہیں, چیزیں ہیں, لیکن اب جو ڈائریکٹلی کوئی جو آپ کو ریبیٹ میں اس میں کر سکے, کیا پرائم منسٹر خود کریں گے
یا فائنانس منسٹر کریں گے, کون کرے گا؟ دیکھیں جی, پہلے بات یہ ہے کہ ہماری پیرنٹ منسٹری جو ہے وہ ہے نیشنل فوڈ سیکورٹی, ٹھیک, لیکن اس نے ہمارے ساتھ چل کر باقی منسٹری جو ہے, منسٹری آف فائنانس, ان کو سے ہمارے مسائل جو ہیں ان کو حل کروانا ہے. اس ملک میں میں آپ کو بتاؤں اس وقت 44% بچے جو ہیں ان کی سٹنٹڈ گروتھ ہے جی میل نیوٹریشن کی وجہ سے. جی, ہماری چکن میٹ کی کنزمپشن اس وقت 7 kg پر کیپیٹا پر ایئر ہے. دنیا جو ہے وہ اس وقت 50 kg سے اوپر ان کی ہے کنزمپشن. بہت بڑا ڈفرنس, بہت بڑا ڈفرنس ہے. ہمیں اپنی اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے, کیونکہ یہ میری آپ کی وساطت سے SIFC سے, ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان سے میری گزارش ہے, وزیر اعظم صاحب سے یہ گزارش ہے کہ پولٹری کے ایشوز کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر حل کریں. کیوں کہ آپ دیکھیں انہی بچوں نے, جن کی آج 44% سٹنٹڈ گروتھ ہے, انہوں نے ہی آگے چل کر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. فوج میں بھی انہی میں سے بچوں نے جانا ہے. جن بچوں کی جسمانی طاقت ٹھیک نہیں ہے, ان کی ذہنی صلاحیت کیا ہوگی؟ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے. تو اس کو یہ ہم اپنا انکم کا ذریعہ نہ سمجھیں پولٹری کو, اس کو لوگوں کی پروٹین کی اویلیبلٹی کا ذریعہ سمجھیں اور اس کی جو ہے ضروریات ان کو پورا کریں اور اس کے مسائل جو ہیں ان کو حل کریں. یہ فوری طور پر ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ جو انہوں نے FED لگایا ہے 10 روپے ڈے اولڈ چوزے کے اوپر, اس کو ختم کرے تاکہ پولٹری کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھے, لوگوں کو پروٹین کا ذریعہ جو ہے وہ میسر رہے. اور یہ جو 18% را میٹ کے, برانڈڈ را میٹ کے اوپر جو انہوں نے سیلز ٹیکس لگایا ہے اس کو ختم کریں تاکہ اس ملک میں پروسیسنگ کا پروسیس جو ہے وہ تیز ہو اور ہم ایکسپورٹ میں بہت بڑا حصہ لے کر دینے کے قابل ہوں. ہم نے 5% بھی حصے کا اگر اس ورلڈ ٹریڈ کا ٹارگٹ بنانا ہے تو ایک دن شروع تو کرنا پڑے گا نا. شروع کریں گے تو ہم 5% کیا 10% پر بھی پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے پاس بہت بڑا پوٹینشیل ہے پروڈیوس کرنے کا اور ایکسپورٹ کرنے کا. تو اس کے اوپر یہ پروڈیوس کرنے کے لیے جو گرینز کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں پروڈیوس کر سکتے ہیں, ہماری ایگریکلچر کو ہمیں سٹرونگ کرنا ہوگا. ایگریکلچر ہماری تب ہوگی جب پانی ہوگا, جی, پانی تب ہوگا جب وہ سٹور ہوگا, جی, سٹور تب ہوگا جب ڈیم بنیں گے. اور ڈیموں کے اوپر ہمیں بہت سیریسلی اپنا ان لوگوں کو اب سمجھانا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ انڈیا نے ہمارا سارا جو پانی جو ابھی پچھلے 3-4 دنوں میں پانی کبھی بند کر رہا ہے, کبھی کھول رہا ہے, کبھی بند کر رہا ہے, کبھی, ہمارا ایک ہی ڈیم ہے جس کے اوپر انڈیا جو ہے اس کا کوئی کنٹرول نہیں, اور وہ ہے کالا باغ ڈیم. اس لیے میں پچھلے 20 سال سے اس کے اوپر جو کام کر رہا ہوں, شور مچا رہا ہوں کہ کالا باغ ڈیم بنائیں گے تو ہم انڈیا کے اس بلیک میلنگ سے باہر نکل آئیں گے جو وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں نے ایک قطرہ بوند کا نہیں دینا. اسی لیے بہت بڑی ایک اینٹی کالا باغ لابی جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن یہ ڈیم بن گیا پاکستان معاشی طور پر آزاد ہو جائے گا. پانی کی قدر آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک تھمب رول ہے کہ آپ اگر 1 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کریں تو آپ کو یہ سال کا آپ کی اکانومی میں $2 ارب کی کنٹریبیوشن دیتا ہے 1 ملین ایکڑ فٹ پانی. اور ہم 35 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں ہر سال پھینکتے ہیں, جس کی جو کہ کنٹریبیوشن دے سکتا ہے اپ ٹو $70 ارب. اس ملک کو جس کے اوپر ٹوٹل قرضہ $130 ارب کا ہے, 2 سال سے کم پانی کی قیمت جو ہے وہ اس ملک کے قرض سے زیادہ ہے. جی ٹھیک ہے. یہ بس اب یہ آپ نے جو 2 نقطے بتائے ہیں تو باریک لیکن سمجھ جانے والے ہیں کہ یہ ٹیکسز کی اگر اس پہ بوجھ کم کیا جائے تو آپ کی جو ایک ایکسپورٹ ریڈی میڈ پروڈکٹ ہے وہ تیار ہو سکتی ہے جو کہ دنیا کو کمپیٹ کر سکتی ہے عالمی منڈیوں میں. اور دوسری یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اگر پانی ہوگا تو ایگریکلچر درست ہوگا. شہزاد مبین صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو سندھ کے ساتھ یا چلیں کراچی کے ساتھ کہہ لیں, آپ کا چونکہ پنجاب میں بھی بزنسز ہیں,
یہ بتائیے گا کہ کیا کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ صورتحال پنجاب میں آپ زیادہ بہتر دیکھ رہے ہیں یا کراچی میں کاروباری صورتحال کو زیادہ بہتر دیکھ رہے ہیں؟ سر جی ماشاء اللہ اگر بات کی جائے پنجاب کی تو پنجاب کی تو بات ہی کچھ اور ہے، لاہور کی تو بات ہی کچھ اور ہے. آپ یقین کریں کہ میں لاہور آتا ہوں تو دیر نہیں کرتا کراچی آفس آنے کو، میں تو کہتا ہوں یار لاہور میں بہت زیادہ بہتر ہے. وہاں کے روڈ کا میپ دیکھیں کیسا روڈ ہے، وہاں پہ رنگ روڈ موجود ہیں، وہاں پہ موٹر وے بہت اچھے بنے ہوئے ہیں. آپ کو کہیں جانا ہو نا تو آپ کو سوچنے نہیں پڑتا. آپ کو پتا ہے میں 2 گھنٹے میں سیالکوٹ پہنچ جاؤں گا، 2.5 گھنٹے میں فیصل آباد پہنچ جاؤں گا، 4 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچ جاؤں گا. جی ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اچھے رنگ روڈ نہیں بنے ہوئے. اب ماشاء اللہ کچھ کام ہونا شروع ہو گیا ہے اور ہمارے یہاں کے روڈوں کا بہت برا حال ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹوٹے پھوٹے. ہمارے یہاں جو گاڑیوں کی رجسٹریشن اگر آپ دیکھیں سال کی کتنی ہو جاتی ہیں، منتقلوں کتنی ہو جاتی ہیں، تو اس حساب سے ہمارے پاس روڈ میپ نہیں ہے. اب تو مجھے سمجھنے کہ میں کیا بولوں کہ میرا مطلب ہے تو میں کل کا ہوتا کل ہی جانے کے ایک بجاؤں لاہور یا اسلام آباد خوشی ہوتی ہے، میں جا کے نا محسوس ہوتا ہے. تو میری بات دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ترکی والوں کو بھی اپنا کرم رکھے اور ترکی بھی آپ کے لاہور کی طرح خوشبو بن جائے. حالانکہ کسی زمانے میں شہر کراچی جو تھا وہ روشنوں میں شہر لاتا تھا، لیکن اب آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ کیا حالت چل رہا ہے، کس طرح کے حالات ہیں. بس میری یہ خواہش ہے اللہ تعالیٰ کراچی کے اوپر ویسے ہی سلسلہ رکھے جیسے آپ کے رنگز بن چکے ہیں، موٹر ویز بن چکے ہیں. بس یہ چیز اگر کراچی میں آ جائیں، چھوٹی خواہشات ہیں لوگوں کی، ہمارے بچوں کی اور ہم سب کی، ہم بزنس کمیونٹی کی، تو ان چیزوں میں بڑا فرق پڑ جائے گا. بہت دینے کا بڑا فرق آ جائے گا، لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. آپ سوچیں کہ جو بندہ مجھ سے آ رہا ہے 25 کلومیٹر دور سے میرے آفس میں کام کرنے کے لیے، وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 1 گھنٹے میں پہنچتا ہے آفس موٹر سائیکل کے اوپر. آپ سوچیں اس میں ہمت رہے گی کام کرنے کی. آپ یہ خود سوچیں کہ جب بندہ 1 گھنٹے کے شور شرابے کے اندر اور ٹوٹے پھوٹے روڈوں سے گزرتا ہوا آئے گا تو اس کی کمر میں بھی تکلیف ہوگی، اس کے یعنی کہ جو اس کو کام کرنے کا جو صلاحیت ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں، امید تو ہے، وعدے تو یہ گئے ہیں کہ ان شاء اللہ اس سال بہت کچھ ہوگا. 2026 میں بڑے نئی خواہشات لے کر آئے گا، لیکن دیکھ لیتے ہیں دس ہوتا ہے جہاں ہم نے اتنا سال گزارا وہاں 2026 میں لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. عرفان صاحب آپ کو آواز آ رہی میری سر؟ جی باسط صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جی عرفان صاحب آپ میرے ساتھ ہیں اسٹوڈیوز میں؟ عرفان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی باسط صاحب یہ ٹھیک ہے، آپ کے نکات جو ہیں وہ سمجھ آنے والے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی کیا کمزوری ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کے ممکن نہیں ہو پا رہا؟ نہیں دیکھیں جی، گورنمنٹ کو اصل میں اس کی اہمیت کا سمجھ نہیں آ رہی. یہ میں جیسے پہلے میں نے کہا کہ حکومت پولٹری کو انکم کا ذریعہ نہ سمجھے، اس کو لوگوں کی خوراک کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اس کی تمام ضروریات جو ہیں ان کو وہ پورا کرے. اس کے اوپر جو غیر ضروری ٹیکسز لگے ہوئے ہیں ان کو ختم کرے تاکہ یہ بڑھ کے لوگوں کو ایک اچھا روزگار، ایک اچھی خوراک، کیونکہ پروٹین ڈیفیشنسی جو ہے یہ ایک بہت ہی قوم کی بڑھوتری میں، لوگوں کی بڑھوتری میں اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ہم سب کو مل کر حکومت کو بتاتے رہنا چاہیے کہ پولٹری جو ہے، کیونکہ ہمارے باقی کوئی بھی جو میٹ کے جو ہیں سورسز وہ کمرشلی ابھی تک پروڈیوس ہونا شروع نہیں ہوئے. جب شروع ہوں گے تو ان کی بھی ایک کنٹریبیوشن ڈیفینیٹلی ہوگی. ابھی تو ہم سر توانائی کی صورتحال کیا ہے؟ اگر ٹھیک ہے، اگر آپ فیڈ سے مطمئن ہیں کہ پولٹری انڈسٹری کے لیے فیڈ از ناٹ چیلنج، تو پھر کیا یہ انرجی کا کوئی چیلنج ہے؟ بالکل. ہماری جو کاسٹ ہے نا، ایک تو بجلی، مہنگی بجلی، ایک مہنگا انٹرسٹ ریٹ، ایک ہمارے ٹیکسز، ہماری جو ہے امپورٹ سٹیج کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ ہم سستی سے سستی اور دنیا میں کمپیٹ کرنے کے قابل ہو سکیں. ہم کمپیٹ اگر کر لیں تو زر مبادلہ کما کر دینا اس انڈسٹری کے لیے، اس ملک کو بالکل مشکل نہیں ہے. ہم لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو چکن ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ کیا اس کی کوئی ریسپی کا بھی ایشوز ہے؟ کوئی پاکستان میں وہ ٹیکنالوجی ہے اس سٹینڈرڈ؟ جی نہیں، ہم ہر چیز پروڈیوس کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں. ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے تھوڑا بہت اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ہمارا صرف ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کمپیٹ کرنا جو ہے وہ ہم ایسی جگہوں کے اوپر ایکسپورٹ کر رہے ہیں جہاں پر کہ کوالٹی کے بہت کنسرن ان کو ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ پاکستان سے لے رہے ہیں. پاکستان میں دیکھیں کہ یہاں پر ملٹی نیشنل فاسٹ فوڈ چینز جو تھیں وہ اپنا سارا
جو تھا چکن کی پروڈکٹس وہ امپورٹ کرتی تھیں، اب وہ ساری لوکلی کنزیوم کر رہی ہیں. یہ کتنا بڑا آپ سوچیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوئی ہے، اور اسی طرح اگر امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوئی ہے تو یہ ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہے. نہیں تو کیا آپ سعودی عرب انکلوڈنگ آل مڈل ایسٹ جو ہے اس کو بھی آپ ٹیپ کر سکتے ہیں اس مارکیٹ کو بھی، کیونکہ وہاں تو حلال کے علاوہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی چیز. بالکل بہت بہت بڑی مارکیٹ ہے اور ڈیمانڈ بھی ہے وہاں پر، اور ہم صرف جب جہاں مار کھاتے ہیں وہ آ کر ہم قیمت کے اوپر ہی کھاتے ہیں کہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو کوالٹی سیم ہے آپ کی؟ کوالٹی بہت اچھی ہے، کوالٹی پاکستان کی بہت اچھی ہے، اس میں قطعی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. شہزاد مبین صاحب آپ کو آواز آ رہی میری؟ شہزاد جی صاحب سر، ہاں یہ سر یہ بتائیے گا کہ جو ٹیکسز کے حوالے سے جو تجاویز آپ کی جاتی ہے اور پھر اس کے جواب میں رد عمل میں الٹا جو ٹیکسز لگ جاتے ہیں، تو کیا یہ والی جو کمپلینٹ ہے گورنمنٹ کی کہ جی سیل ٹیکس لگایا ہے لیکن ٹیکس پھر نہیں مل رہا، یہ کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے؟ کیا بزنس کمیونٹی جو ہے سیلز ٹیکس ادا نہیں کر رہی؟ نہیں جی، بالکل یہ غلط بات ہے، اور بزنس کمیٹی اپنا حق ادا کر رہی ہے پوری. آپ لوگوں نے گورنمنٹ کی طرف سے، FBI کی طرف سے ہمارے یہاں تمام دکانوں کے اوپر جو بھی برانڈز ہیں پاکستان کے، ان کے اوپر POS انڈیکیٹ لگ چکا ہے، اور سارے پیسے اسی کے حساب سے وہاں جمع ہو رہے ہوتے ہیں. اب تو کوئی چوری چکاری والا کام ہی نہیں ہے، تو بہت اچھا ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا ہو گیا ہے کہ ایک طرف سے کہ پہلے لوگوں کو دو حساب سے لکھنے پڑتے تھے، اب تو ماشاءاللہ ایک ہی چل رہا ہوتا ہے لوگوں کو اسی بہانے جو ہے آگے بڑھنے کا بھی موقع مل رہا ہے. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ صرف اتنا کر لیں، جو آپ نے ٹیکس کے جو اسٹیٹس بڑھا کے رکھا ہوا ہے نا، اس کو آپ تھوڑا کم کر دیں تاکہ کسٹمر کو آسانی ہو جائے. تو کیا کتنی نہیں سر یہاں رکیے گا، یہ بتائیے کہ کیا ہونے چاہیے شرح وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کمپیٹیبل ہو سکتی ہے صنعت کار کے لیے، تاجر کے لیے بھی؟ میرے حساب سے میکسیمم اگر آپ کو بتاؤں نا تو یہ 12% ہونا چاہیے، اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارا کام تو یہ ہے کہ کسٹمر کو ہم نے دیا، کسٹمر نے پیسے دیے، وہ جو کسٹمر نے ہمیں پیسے دیے ہیں ٹیکس کے مد کے اندر وہ ہم نے آپ کو جمع کرا دیں گے. دیکھیں ہم لوگ کوئی ریسٹورینٹ والے تو ہے نہیں ہیں کہ ریسٹورینٹ والے مجھے پتا ہے ہوتے ہیں ان کے اندر سلسلے کام کرتے ہوں گے یقیناً، لیکن ہمارے یہاں جو برانڈس بیٹھے ہوئے ہیں، جو ریٹیل آؤٹ لیٹس بنے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ہے. وہ پوائنٹ آف سیل، اس پہ پوائنٹ آف سیل لگے ہوئے ہیں آپ کے سارے ریٹیلز پہ؟ الحمدللہ پوائنٹ آف سیلز لگے ہوئے ہیں. میری تو صرف خواہش یہ ہے کہ بی پاکستانی بائی پاکستانی ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کو ہم نے پاکستان کے اندر ہی ہم نے سب کچھ رہ کے کرنا ہے، پاکستان سے زندہ رہنا ہے، پاکستان میں ہی مرنا ہے. تو میری بس خواہش یہی ہے کہ ہم لوگوں کو کاروبار کرنے کا موقع دیا جائے. ہمارے ساتھ جو 32 محکمے آتے ہیں ہمارے پاس، ان کو کر کے 1 2 3 کا سولوشن بھی دیا جائے، 1 ونڈو کیا جائے یا 2 ونڈو کیا جائے. دیکھیں پاکستان میں بہت کچھ ہے، پاکستان میں ماشاءاللہ جو بچے ہیں نا وہ بھی بڑے قابل ہیں. میں تو تعریف کرتا ہوں بچوں کی کہ بچے پڑھے لکھے بچے ہیں ماشاءاللہ، سمجھتے ہیں کاروبار کو کس طرح کاروبار. لیکن بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سر بابا اتنے سارے لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں ٹیکسز کے حوالے سے، ہم لوگ کہاں جائیں؟ تو آپ ہمیں آسانی پیدا کریں تاکہ ہمارا دماغ چلے. تو دماغ چلے گا تو ہم اچھے طریقے سے اور بہتر کاروبار کر سکتے ہیں. ابھی ہم لوگ کیا کنویں میں ہوتے ہیں کہ انہیں محکموں کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں. ابھی ایک محکمہ آ رہا ہے، کل دوسرا آ رہا ہے، پرسوں تیسرا آ رہا ہے، پرسوں چوتھا آ رہا ہے. تو آپ ان چیزوں سے باہر نکالیں، ہمیں کام کرنے کا موقع دیں. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کرنے کی توانائی موجود ہے ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر. ہمیں اس سے موقع ملنا چاہیے. اور آخری کے اندر میں یہی کہوں گا کہ جی بس کیا ضروری ہے کہ سارے پیسے آپ نے انہی بزنس کمیونٹی سے لینے ہیں جو آپ کو وہ دے رہے ہیں؟ بھائی آپ آگے چلیں نا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو POS نہیں ہے، جو انڈیکیٹ نہیں ہے، آپ ان کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں. لیکن وہ اس شرط پہ آ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹیکس کا جو معیار ہے 18% کا کم کر کے اس کو آپ 10% لے کے آ جائیں. پاکستان میں کتنے لوگ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں سیل قیمت کے اندر؟ آپ یہ سوچیں یہاں پہ کتنی دکانیں موجود ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ایزی کریں گے ہم لوگوں کے لیے تو اس میں آپ کو بھی فائدہ ہے، ہمارے فائدہ ہے. ہم یہ ریکویسٹ کافی دفعہ فیڈریشن کو بول چکے ہیں، FPCCI کورن کی ایسوسیشن کو، اور دوسری جو ہماری ایسوسیشن ہے چین اسٹورز وغیرہ کو، وہی کہتے ہیں کہ ہم نے سارے میسیجز دیے ہوئے گورنمنٹ کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ سنتے ہی نہیں ہیں ہماری بات سنیں گے تو اس میں گورنمنٹ کا ہی فائدہ ہو جائے گا. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے یہاں کے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ ان کو اپنے ایوان صدر پہ جا کے بٹھائیں، انہیں اسلام آباد کا موقع دیں، انہیں بٹھائیں، ان سے پوچھیں. کم سے کم گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے لوگوں کی 10% سیٹیں وہاں پہ ریزرو کریں. دیکھیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کاروبار کس طرح چلانا ہے، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدے ہیں گورنمنٹ کو. اگر یہ سلسلے اگر آپ ہمیں ساتھ لے کے چلیں گے، اس میں آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہے. ابھی بجٹ آتا ہے، بجٹ میں ہم آپ کو بہت سارے پروپوزل بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان پروپوزل میں 5% بھی آپ لوگ ہماری بات مانتے ہوں گے. ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے آپ کا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ تجاویز پر عمل درآمد ہونا چاہیے جو بزنس کمیونٹی دے. بس صاحب آخری چند لمحات ہیں، آپ کوئی شارٹلی جو بات کہنا چاہیں پلیز. باقی جی میں یہی کہوں گا کہ ہم اگر اپنے آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہے، وزیر اعظم صاحب نے بہت رائٹلی
حلال فوڈ کے اوپر بات کی ہے، چونکہ ان کو اندازہ ہے کہ حلال فوڈ میں کتنا پوٹینشیل ہے، تو حلال فوڈ کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے جو ان کو مسائل درپیش ہیں، جن کی میں نے ابھی کچھ کی نشاندہی کی ہے، ان کے اوپر ہنگامی بنیادوں کے اوپر اگر حکومت کام کرے تو ہنگامی بنیادوں کے اوپر ہی ہماری حلال فوڈ کی ٹریڈ جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے ناظرین، پاکستان کا پوٹینشیل آپ دیکھیں کہ یہ صرف 2 سیگمنٹس جس پہ ہماری بات ہوئی، ایک حلال فوڈ ہے جو کہ پاکستان کا نام اس کے لیے ایک ضمانت کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ حلال فوڈ کی جنت اگر پاکستان کو کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا، اور بالکل پاکستان تیار ہے فلائی کرنے کے لیے، $100 بلین کی ایکسپورٹ ممکن ہے، اور جو لوکل بزنسز ہیں اس کے حوالے سے بھی شہزاد مبین صاحب نے جیسے فرمایا کہ یہ ہم پر امید ہیں، پرتوانا ہیں، اور ہم بزنسز کو بڑھا سکتے ہیں، صرف یہ جو لوٹ کسوٹ ہے، یہ جو نوچنا ہے، یہ جو رشوت ستانی ہے، اس کو کم کیا جائے، اور کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان پھر ترقی نہ کر سکے اور ایکسپورٹ نہ بڑھ سکے۔ ہم بہت پر امید ہیں کہ یہی بزنس کمیونٹی پاکستان کو دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح آگے لے کر جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ضرور اکنومیکلی فلائی کرے گا اور دنیا میں اپنا نام بنائے گا۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم اپنے اسٹوڈیوز میں اور جو ہمارے سے فون پر ہمارے ساتھ مہمان تھے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔